BBC उर्दू के खुसूसी बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं फरहत जावेद। पाकिस्तान में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से अब तक 900 से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं और इस वक्त जबकि हम आपसे मुखातिब हैं, मुल्क के बेशतर इलाकों में मुकम्मल जबकि चंद इलाकों में जुज़वी लॉकडाउन भी जारी है। ऐसे में BBC उर्दू की वेबसाइट पर दिन भर खबरों के साथ साथ आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोज़ाना शाम को ये खुसूसी बुलेटिन देख सकेंगे, जिसका आप खुद भी हिस्सा बन सकते हैं। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान से मुतालिक अपडेट्स और इसके साथ साथ दुनिया भर में इस बीमारी के अदाद शुमार और इससे मुतालिक होने वाली पेशरफ्त के बारे में भी। इस बुलेटिन में हम शामिल करेंगे ऐसी कहानियां जो एजुकेशनल भी हैं और इंस्पिरेशनल भी। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल है, आप अपना तजुर्बा शेयर करना चाहते हैं या आपके इर्द गिर्द कुछ मुख्तलिफ हो रहा है, तो कमेंट्स के सेक्शन में राय दीजिए। हमारी कोशिश होगी कि हम आपकी राय को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं और इसके साथ साथ आपके पूछे गए सवाल हम माहिरीन तक पहुंचाएं और उनके जवाब हम आपको बताएं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान आज पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज पाकिस्तान में 31 मार्च तक तमाम ट्रेन ऑपरेशंस मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि आज रात 12 बजे से शुरू होने वाली ये आर्जी मुअत्तली 7 दिन तक यानी 31 मार्च तक जारी रहेगी। इसके साथ साथ इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया कि जो लोग टिकट खरीद चुके हैं, इस मुअत्तली के ख़त्म होने के बाद उनको टिकट की रकम वापस भी की जा सकती है और अगर वो इस पर ट्रैवल करना चाहें तो वो ट्रैवल भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है। पंजाब की बात करें, पंजाब में लॉकडाउन आज सुबह 9 बजे शुरू हुआ था, लेकिन इससे कबल कि हम लॉकडाउन की तरफ जाएं, लाहौर से आज एक बुरी खबर आई। लाहौर की जो सूबाई वज़ीर सेहत हैं पंजाब की, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने अपने पैगाम में बताया कि लाहौर के म्यू अस्पताल में ज़ेरे इलाज 57 साला मरीज अफरत सियाब आज हलाक हुए हैं और यूं लाहौर में कोरोना वायरस से होने वाली पहली हलाकत सामने आई है। इसके साथ साथ पंजाब में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और इस लॉकडाउन के बारे में लाहौर में इस वक्त क्या सिचुएशन है, लाहौर कैसे मुतासर हो रहा है, हम जानते हैं। हमारे नामा निगार उमर दराज मौजूद हैं। पाकिस्तान के शहर लाहौर में आज कोरोना से पहली हलाकत देखने में आई और आज ही से हुकूमत पंजाब ने सूबा भर में लॉकडाउन का ऐलान भी कर रखा है। लेकिन अगर आप लाहौर ही की बात करें तो लाहौर में बेशतर ऐसे मकामात हैं जहाँ पे आज 9 बजे के बाद से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी देखने में आई। खुसूसन अंदरूने लाहौर के इलाके जिनमें कि रेलवे स्टेशन और उसके मुल्हिका इलाके और इसी तरह ठोकर न्याज बेग और दीगर इलाके शामिल हैं, वहाँ पर लोग डबल सवारी की पाबंदी ना करते हुए नज़र आए। उसके अलावा लोग मामूल के मुताबिक अपना कारोबार करते हुए भी नज़र आए, जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग जमा थे एक मकाम के ऊपर। तो ऐसे मकामात के ऊपर लॉकडाउन को इन्फोर्स करते हुए कोई नज़र नहीं आया। जब हमारी पुलिस से इस हवाले से बात हुई तो उनका ये कहना था कि वो इस हवाले से टीमें तश्कील दे रहे हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी के जवानों के साथ मिलकर लॉकडाउन को इन्फोर्स करवाने की कोशिश करेंगे और ये यकीनी बनाएंगे कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें और वो डबल सवारी और इसके साथ साथ जो दूसरे जो इक़दाम किए गए हैं उनकी पाबंदी करें। जिन लोगों से हमारी बात हुई उससे ये अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा आसान था कि शायद लोगों को अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो लॉकडाउन के दौरान क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते और किस किस्म के लोग जो हैं वो बाहर आ सकते हैं और कौन से लोग ऐसे हैं जो कि घरों से बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते। इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब ने आज काबीना की एक मीटिंग की और उसमें चंद अहम फैसले किए गए, जिनमें एक कानून का मुसवदा भी पास किया गया जिसके मुताबिक कि हुकूमत बाइख्तियार होगी कि वो लोगों को घरों के अंदर रख सके और जितने अरसे के लिए ज़रूरत हो उतने अरसे के लिए रख सके और उसकी खिलाफ वर्जी करने वालों को या लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माना और कैद की सज़ाएँ भी दी जा सकेंगी। अब देखना यह है कि इन इक़दाम के बाद हुकूमत किस हद तक लोगों को घरों में रखने में कामयाब होती है। लाहौर से उमर दराज हमें सिचुएशन के बारे में बता रहे थे। पंजाब में लॉकडाउन के हवाले से एक और खबर जो सामने आई वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान चलने वाली मेट्रो बस सर्विस है। तकरीबन 26 किलोमीटर के रूट पर चलने वाली ये बस सर्विस गुज़श्ता शब मुअत्तल की गई है और इसका जो फैसला किया गया है वो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किया गया है।
بلوچستان میں بھی لاک ڈاؤن کا آغاز ہو چکا ہے. آج دن 12 بجے سے 7 اپریل تک یہ لاک ڈاؤن جاری رہے گا. بلوچستان کی ہوم منسٹری کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ بلوچستان کے شہری غیر ضروری نقل و حرکت سے مکمل پرہیز کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دکانیں کھلی رہیں گی جہاں بنیادی ضرورت کی اشیاء فروخت کی جاتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل سٹورز اور اسپتال بھی کھلے ہوں گے. خیبر پختونخوا میں بھی لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے. جزوی لاک ڈاؤن خیبر پختونخوا میں جاری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آج خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں لاؤڈ سپیکرز کے ذریعے یہ اعلان کیے گئے اور لوگوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ گھروں کے اندر ہی رہیں. پاکستان کے ان صوبوں کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھی جزوی یا مکمل لاک ڈاؤن جاری ہے, اور فوج کو اس سے پہلے ہی ملک بھر میں طلب کر لیا گیا تھا. سندھ کی بات کرتے ہیں. سندھ میں کل لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور اب تک متعدد افراد گرفتار ہوئے ہیں, وہ افراد جو کہ اس لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کر رہے تھے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ پولیس نے 748 افراد کو گرفتار کیا ہے, جن میں صرف کراچی سے 246 افراد ہیں اور لاڑکانہ سے 374 افراد گرفتار کیے گئے ہیں. واضح رہے کہ اس سے پہلے ہی سندھ حکومت نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو بھی اس لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کریں گے تو قانون نافذ کرنے والے ادارے قانون توڑنے والے ان شہریوں کے ساتھ سختی سے نمٹیں گے. یہ بھی ایک رائے ہے کہ جو کرنسی نوٹ ہیں ان کے ذریعے کوئی بھی انفیکشن بہت تیزی سے پھیلتا ہے, تو اسی سے متعلق آج ایک بہت اہم فیصلہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیا, اور اس فیصلے کے مطابق جو بینکوں کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو ایسے کرنسی نوٹس میسر کریں جو استعمال کے لیے مناسب ہوں اور جراثیم سے پاک ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اسپتالوں سے کلیکٹ کیے جانے والے جو کرنسی نوٹس ہیں ان کو ڈس انفیکٹ کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو شہریوں کو ان کو کوارنٹین کیا جائے, اور اس کے بعد ہی ان کو مارکیٹ میں جاری کیا جائے. اور اب بات کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس وقت کیا صورتحال ہے. دنیا بھر کی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ لندن سے ہماری ساتھی عالیہ ناسکی موجود ہیں, اور وہ ہمیں بتائیں گی کہ عالمی سطح پر اس بیماری سے متعلق اپڈیٹس کیا ہیں. یہاں لندن کی سڑکیں آج صبح سے کسی حد تک خاموش ہیں, لیکن اس طرح کی اطلاعات بھی ہیں کہ لندن کا جو زیر زمین ٹرانسپورٹ سسٹم ہے جسے ٹیوب کہتے ہیں, انڈر گراؤنڈ کہتے ہیں, وہاں ٹرینیں آج صبح بھی مصروف تھیں. وزیر اعظم بورس جانسن کل رات انہوں نے قوم سے خطاب کیا جس میں انہوں نے کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے نئے سخت اقدامات کا اعلان کیا. From this evening, I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home. Because the critical thing we must do to stop the disease spreading between households. That is why people will only be allowed to leave their home for the following very limited purposes. Shopping for basic necessities as infrequently as possible. One form of exercise a day, for example, a run, walk or cycle, alone or with members of your household. Any medical need to provide care or to help a vulnerable person. And travelling to and from work, but only where this is absolutely necessary and cannot be done from home. بورس جانسن نے یہ بھی کہا کہ ان اقدامات کی خلاف ورزی کرنے پر پولیس کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں, ان پہ فائن لاگو کیے جا سکتے ہیں اور 2 سے زیادہ افراد کے اجتماعات کو منتشر کیا جا سکتا ہے. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ یہ صورتحال ایک قومی ایمرجنسی ہے اور ان اقدامات کو مسلسل ریویو کیا جاتا رہے گا, لیکن اگلے 3 ہفتوں تک یہ برطانیہ میں لاگو رہیں گے. برطانیہ کے علاوہ یورپ بھر میں اس وقت لاک ڈاؤن کی سی صورتحال ہے. اسپین میں حالات کافی خراب ہیں, وہاں لوگ مرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے. کل صرف ایک دن میں 450 سے زیادہ لوگ وہاں مارے گئے, جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد وہاں 2000 سے بڑھ گئی ہے. فوج کو طلب کر لیا گیا ہے. میڈرڈ کے ایک بہت بڑے آئس رنک کو عارضی مردے خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے. اور جہاں تک اٹلی کا سوال ہے, اٹلی اب اس وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک بن گیا ہے. اب 6000 سے زیادہ لوگ وہاں مارے جا چکے ہیں. وہاں بھی لاک ڈاؤن جاری ہے. تمام دکانیں, اسکول, کالج, یونیورسٹی, دفاتر بند ہیں اور اس لاک ڈاؤن کو مزید بڑھا دیا گیا ہے. ایک خوشائن بات یہ ہے کہ اٹلی میں, اور ماہرین کا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی سخت لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, وہاں کرونا وائرس کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد میں بتدریج کمی ہو رہی ہے. اور اب ہم بات کریں گے کچھ
ایسے اسٹیپس کی جو کہ یہاں مقامی سطح پر بھی لیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی اس مشکل وقت میں مدد کی جا سکے. پاکستان میں ٹیلی میڈیسن اور موبائل ہیلتھ آپریٹر صحت کہانی اور بیمہ موبائل کی جانب سے ایک نئی ایپ تیار کی گئی ہے. اس ایپ کے ذریعے ڈاکٹرز اور مریضوں کے درمیان آن لائن رابطہ کرایا جائے گا. اس ایپ کے بارے میں ہی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سارہ خرم, جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ آپ کیسے اس ایپ کے ذریعے اپنے کسی بھی ڈاکٹر سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. In the recent coronavirus pandemic, we realized that there will be a lot of patients who will need healthcare from their homes. کیونکہ لاک ڈاؤنس ہیں, سوشل آئسولیشن اینڈ ڈسٹینسنگ ہو رہی ہے, بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جن کو کرونا وائرس ٹائپ سمٹمز ہوں گے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے گھبرا رہے ہوں گے کیونکہ وہ ایکسپوز نہیں ہونا چاہتے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے بھی پیشنٹس ہوں گے جن کو پرائمری کیئر ایلمنٹس کے لیے یا اپنی کرونک بیماریوں کے فالو اپس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا اور وہ نہیں جا سکیں گے کیونکہ او پی ڈیز کلوزڈ ہوں گی یا لاک ڈاؤنس ہوں گے. تو ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنی ایپ کو ہر کسی کے لیے اویلیبل کریں, اور اس لیے سیٹرڈے کو ہم نے ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ مل کے ایک پارٹنرشپ اناؤنس کی جس میں ہم نے اپنی ایپ کو نیکسٹ 3 منتھس کے لیے ایبسلیوٹلی فری کر دیا. تو اگر آپ یا آپ کے گھر والوں میں سے کسی کو بھی کبھی بھی گھر بیٹھے بیٹھے ایک فیمیل ڈاکٹر کی ضرورت ہے کسی بھی پرائمری کیئر ایلمنٹ کو دکھانے کے لیے, تو وہ ہماری ایپ پہ لاگ ان کر سکتے ہیں اور بار بار کنسلٹیشن لے سکتے ہیں اور ان کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑیں گے. اس پروجیکٹ میں ہمارے پاس 100 سے زائد ڈاکٹرز اس وقت موجود ہیں جو ہمارے ساتھ آن والنٹیئر بیسس کام کریں. ہماری ایپ کو یوز کرنا بہت آسان ہے. آپ اپنی ڈیجیٹل ای میل آئی ڈی یا اپنے سوشل لاگ ان سے ایپ میں انٹر کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اپنی پوری میڈیکل ہیلتھ ہسٹری اس ایپ میں ریکارڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ ہماری ایک لسٹ آف ڈاکٹرز میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر کے 2 آپشنز یوز کرتے ہوئے, جس میں سے ایک ہوتا ہے کنسلٹ ناؤ کا آپشن اور ایک ہوتا ہے بک اپوائنٹمنٹ کا آپشن. آپ ڈاکٹر سے ڈائریکٹلی بات کر سکتے ہیں. جب آپ ڈاکٹر کے سیشن میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے چیٹ پہ, آڈیو کال پہ اور ویڈیو کال پہ بات کر سکتے ہیں. ویسے ہمارا نیٹ ورک 1500 ڈاکٹرز کا ہے, تو ایز اینڈ وین وی نیڈ مور ڈاکٹرز ان دا سسٹم according to more number of patients, we can add these doctors to come on the app and start consulting patients. ڈاکٹر سارہ خرم کو آپ نے سنا, اور اب جب کہ لاک ڈاؤن ہے اور آپ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے تو آپ رابطہ کرنا چاہیں تو اپنے ڈاکٹر سے آن لائن کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی بہت سے ایسے سوالات ہم سب کے ذہن میں آتے ہیں کرونا وائرس سے ریلیٹڈ کہ آگے کیا ہوگا, کیا ہو سکتا ہے. صحت سے متعلق یہ سوالات ہوتے ہیں. ان میں سے بہت سے سوالات کو ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن کئی ایسے سوالات ہیں جن کے جواب جاننے کے لیے ہمارے ساتھی کاشان اکمل موجود ہیں. کاشان اکمل سے ہم جانتے ہیں کہ کیا جواب ہیں ان کے پاس. ایک بہت اہم سوال کاشان پوچھا جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے, اور احتیاط کر رہے ہیں؟ جی بالکل. تو کاشان, ایک سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو کرونا کوئی پازیٹیو ہے کوئی شخص اور وہ صحت یاب ہو جاتا ہے تو کیا چانسز ہیں کہ اس کو دوبارہ یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے؟ فرحت, اس کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی بھی رائے قائم کرنا قبل از وقت ہوگا, لیکن ماضی میں جو سارس اور دیگر ایسے کرونا وائرس کی ہی دیگر جو اقسام کے حوالے سے تجربات کیے گئے ہیں ان سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دوبارہ یہ اس طرح کے نقصانات نہیں پہنچا سکی متاثرین کو جو پہلے اس بیماری کا شکار ہو چکے ہوں. لیکن ان کا پھر بھی کہنا ہے کہ آپ کے جسم میں اینٹی باڈیز کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اس سے مقابلہ کر سکیں. دوسری جانب چائنا سے بھی اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو لوگ پہلے کووڈ-19 پازیٹیو تھے ان میں دوبارہ سے جب ان کو نیگیٹو ہونے کے بعد ان کو گھر جانے کی اجازت دی گئی تو ان میں دوبارہ ٹیسٹ کروانے پر وہ کووڈ-19 پازیٹیو آئے ہیں. لیکن سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ اب وہ انفیکشس نہیں رہے, کہ اب وہ اس بیماری کے پھیلاؤ کا باعث نہیں بن رہے. میرے خیال میں یہ بہت پازیٹیو ہے کہ وہ بیماری مزید نہیں پھیلائیں گے. ایک اور سوال بھی بہت پوچھا جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ پازیٹیو ہیں تو آپ پھر کتنے دن تک بیمار رہیں گے؟ جی, اس کے حوالے سے بھی ماہرین کا کہنا ہے کہ 5 میں سے 4 لوگ تو ایسے ہیں جو جب کووڈ-19 پازیٹیو ہو جاتے ہیں تو انہیں فلو جیسی علامات کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ ان کی وہی کیفیت ہوگی جو فلو میں ہوتی ہے. کووڈ-19 کی خصوصی علامات جو ہیں ان میں خشک کھانسی اور بخار کا ہونا ہے. یہ علامات جاتے جاتے تقریباً 7 روز لگ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ کووڈ-19 وائرس آپ کے پھیپھڑوں تک پہنچ جاتا ہے
تو پھر آپ کو سانس لینے میں دشواری اور نمونیا کی جو کیفیت ہے متاثرہ شخص اس کا شکار ہو جائے گا. اور بہت ہی کم ایسے چانسز ہیں, 7 میں سے 1 شخص کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ اسے ہاسپٹل تک ان علامات کی وجہ سے جانا پڑے. اور کچھ ایسی بھی تحقیق سامنے آ رہی تھی جس میں ڈاکٹرز یہ کہہ رہے تھے کہ سم ٹائمز یہ جو سمٹمز ہیں یہ 24 دن تک بھی جاری رہ سکتے ہیں. جی بالکل, موسمی اثرات کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت سی چیزیں مکس چل رہی ہیں. وہ دنیا میں ویدر چینج ہے, پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ بھی یہ الرجیز کا سیزن ہے. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں. پازیٹیو ہونا یا نیگیٹو ہونا کووڈ-19 کا اپنی جگہ موجود ہے, لیکن دیگر جو موسمی اثرات ہیں وہ بھی پائے جا رہے ہیں. اگلے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہماری ویب سائٹ پر یہ جو فریکوینٹلی اس طرح کے کوشچنز پوچھے جاتے ہیں, ایک عام سوالات کسی کے بھی ذہن میں آ سکتے ہیں, اس سے متعلق ہماری ویب سائٹ پہ ضرور وزٹ کیجیے. ان سوالوں کے جواب وہاں بھی موجود ہیں. کیا مجھے ماسک پہننا چاہیے؟ ابھی اس وقت ہم دونوں نے نہیں پہنا ہوا اور سب لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ ماسک پہنے یا نہ پہنے, تو کیا جواب ہے؟ ہم دونوں نے نہیں ماسک پہنا. یہاں پر ہمارے جو دیگر سٹاف کے لوگ ہیں, تکنیکی عملہ جو موجود ہے, انہوں نے بھی ماسک نہیں پہنا. لیکن ماہرین کا اس حوالے سے یہی کہنا ہے کہ اگر آپ پازیٹیو نہیں ہیں کووڈ-19 کے, آپ صحت مند ہیں, اس بیماری سے, وبا سے بچے ہوئے ہیں, تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ماسک پہنیں. تاہم جو ڈاکٹرز ہیں, طبی عملہ ہے, ان کے حوالے سے یہ بہتر بتایا جاتا ہے اگر وہ ماسک کا استعمال کریں. دوسری جانب جو کووڈ-19 پر اب تک ہونے والی تحقیق ہے, اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ بالکل اس وبا کے پھیلنے سے بچاؤ میں کوئی مدد نہیں کر رہا ہے. بہت شکریہ. کاشان ہمارے ساتھ موجود تھے اور کاشان ہمیں کچھ بہت ہی بیسک سوال ہیں جن کے جواب دینا چاہ رہے تھے, اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. لیکن اگر آپ کے ذہن میں اور بھی سوال ہیں تو آپ ان سوالوں سے متعلق ہمیں آگاہ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری ویب سائٹ پہ وزٹ کیجیے bbc-urdu.com پہ, اور وہاں پر بھی یہ جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو ملیں گے. تو اب ہم کچھ بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو کہ لاک ڈاؤن کے باعث گھروں میں ہیں, اور جہاں پہ لاک ڈاؤن نہیں بھی ہے وہاں پہ بھی لوگوں کو احتیاط کا کہا گیا ہے کہ وہ گھر کے اندر رہیں. تو گھر میں اپنا ٹائم کیسے گزارنا ہے, یا آپ اپنا ٹائم کیسے گزار رہے ہیں, یہ ہم آپ سے بھی پوچھیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بالی ووڈ اسٹار کترینہ کیف نے کچھ بہت ہی خاص بتایا ہے کہ وہ اپنا ٹائم گھر میں کیسے گزارتی ہیں, اور انہوں نے کچھ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ وہ بھی اپنا ٹائم اس طرح گزار سکتے ہیں. تو کترینہ کیف سے جانتے ہیں پہلے. So since the house help are also practicing self-isolation, me and Izzy have decided to take turns to do the washing up. So I thought I'd do a little refresher tutorial for those of us who may have forgotten a bit. So first I was deciding, should I lather each bowl, rinse it and put it in the rack? But then I decided there's a better way to do it. Just fill up the sink, put all the dishes inside, okay? Then turn off the water so you don't waste water also. Then lather all of them and then put them back here and then rinse them off. Got it. یہ تھی کترینہ کیف جو کہ ہمیں بتا رہی تھیں کہ برتن دھونے کے کون کون سے طریقے موجود ہیں. تو آپ ہی ہمیں بتائیں کہ آپ دن بھر کیا کرتے ہیں, کیسے اپنا وقت گزارتے ہیں, آپ بچوں کے ساتھ کیسے ٹائم گزار رہے ہیں, بچوں کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, تو اس بارے میں آپ ہمیں بتائیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے جس کا جواب آپ ماہرین سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ کامنٹ کیجئے اور اپنا سوال ہم تک پہنچائیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کا جواب لیں اور وہ جواب آپ تک ہم اپنے بلیٹن کے ذریعے پہنچا سکیں. ہمارے بلیٹن کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ, اور دیگر خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے bbc-urdu.com.